बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बयान लेके आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी, तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा और तुम्हें एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक ऐसी रात जिसकी हकीकत जानकर तुम हैरान रह जाओगी। ये एक ऐसी रात है जिसे छोड़ देना बदकिस्मती होगी। एक ऐसी रात जिसकी बरकत खुद अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है। ये कोई आम रात नहीं है, ये फैसलों की रात है, ये तकदीर के लिखे जाने की रात है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर रहमतों की बारिश बरसाता है। जी हाँ, वो कौन सी रात? वो रात है शब बारात। शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है नजात, यानी वो मुबारक रात जिसमें अल्लाह ताला गुनहगारों को जहन्नम से निजात दिलाता है, तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है और बेहिसाब लोगों की किस्मत के फ़ैसले लिखे जाते हैं। अफसोस, आज के दौर में हमने इस मुक़द्दस रात को रस्म व रवाज की नज़र कर दिया है। इस बाबरकत रात को हम आतिशबाजी में गुजार रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है ये रात इबादत की रात है, ये रात झुकने की रात है, ये मुबारक रात अल्लाह के हजूर रोने की रात है। मेरे नबी ने फरमाया ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला आसमान और दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, मैं इसे माफ़ कर दूँ। है कोई रोज़ी तलब करने वाला, मैं इसे रोज़ी अता कर दूँ। है कोई मुसीबत में गिरफ़्तार, मैं इसे निजात दे दूँ। ये सारी रात जो है अल्लाह की सदा लगी रहती है। सोचो, अगर दुनिया का कोई बादशाह अपने दरवाजे खोलकर ऐलान कर दे कि जो मांगना है मांग लो, तो तुम्हें फ़ौरन दे दिया जाएगा। तो लोग रातों को जाग जाग कर कितारों में लगकर सिफारिशें ढूंढ ढूंढ कर अपना हिस्सा लेने पहुंच जाएंगे। लेकिन अफसोस, आसमानों का बादशाह, पूरी कायनात का मालिक जो हमें खुद बुला रहा है, मगर हम बेखबर सो रहे हैं। ये शब बारात की रात वो मुबारक रात है जब ज़मीन पर अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश होती है और हम फ़िरत की चादर ओढ़कर इस मौका को ख़त्म कर देते हैं। क्या हम इस रात जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग सकते? क्या हम इस रात अल्लाह के हजूर झुककर अपनी किस्मत के फ़ैसले नहीं बदलवा सकते? ये वो रात है जिसे पुकारने वाले कामयाब हो जाया करते हैं और जो गफलत में रहते हैं वो नाकाम हो जाते हैं और बड़ा नुकसान उठाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बाबरकत रात के मुतल्लिक कुछ ख़ास मालूमात देती हूँ। ये वो रात है जिसे पूरी कायनात में एक ख़ास मुकाम हासिल है। एक ऐसी रात जिसमें तारीख़ के बेहिसाब हैरान कर देने वाले और अक्ल को दंग कर देने वाले वाक़यात रूनुमा हुए। ये वो रात है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इस शब बारात में कबूल हुई और उन्हें इसी रात ज़मीन पर खिलाफत अता की गई। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब के फ़ैसले की रात भी यही थी जब पानी के तूफ़ान का आगाज़ हुआ और अल्लाह ने अपनी कुदरत से ज़ालिमों को निस्तो नाबूद कर दिया। तो वो रात भी शब बारात की रात थी। आगे बढ़कर तारीख़ की किताबों में लिखा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिस रात आग में डाला गया तो वो रात भी शब बारात थी और इस बाबरकत रात के सदके अल्लाह ने आग को हज़रत इब्राहीम के लिए गुलजार बना दिया। सुबहान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी रात अल्लाह ने हम कलामी का शर्फ बख्शा और बनी इसराइल के लिए फ़िरौन के जुल्म से निजात का रास्ता दिखाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत का फरमान मिला। जिस रात हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर हुकूमत का इख्तियार दिया गया वो रात भी शब बारात थी। सुबहान अल्लाह। इस रात को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस रात बीमारियों से शफा मिली। इसी रात अल्लाह ताला ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और इन्हें हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। सुबहान अल्लाह। फिर वो वक़्त गुज़रता गया और ये रात मज़ीद अज़मतें समेटती गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने का वाक़या भी इसी रात को पेश आया और ये वो मुबारक रात थी जब दुनिया को वो आखिरी नबी अता किया गया जिनके आने की बशारत तमाम आसमानी किताबों में मौजूद थी। सुबहान अल्लाह। मेरे नबी को नबूवत अता हुई जब इन पर पहली वही नाजिल हुई, जब इनके हिजरत के फ़ैसले हुए, जब ग़ज़वा बदर का फ़ैसला आसमानों पे लिखा गया, जब मक्का की फ़तह का वक्त मुकर्रर हुआ। ये सब इसी रात के फ़ैसले थे। यहाँ तक कि आज भी इस रात मतलब शब बारात में वही इज़्ज़त, वही हुर्मत, वही रहमतें, वही फ़ैसले और वही बरकतें मौजूद हैं। हर साल इस रात में आइंदा साल के फ़ैसले लिखे जाते हैं। रिस्क
کو تقسیم کیا جاتا ہے، موت اور زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں زمین پر اترتی ہیں اور اسی بابرکت رات کو اللہ کی عدالت سجتی ہے جہاں ہر بندے کا نصیب لکھ دیا جاتا ہے۔ سوچو یہ رات کتنی عظیم ہے اور ہم کتنی بے خبری میں اسے گزار دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم نے شب برات جسے عظیم رات کو کھیل تماشی میں بدل دیا ہے، حالانکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، فیصلے لکھے جاتے ہیں، لیکن ہم اس رات کو ایک عام رات کی طرح سمجھ کر عیاشیوں میں لگا دیتے ہیں۔ ہمارے بچے آتش بازی کرتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں، گلی میدان میں جنگ کا منظر پیش کرتے ہیں اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو یہ سب کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ میرے محترم بہن بھائیوں، ہم نے کبھی سوچا کیا یہ ہمارا طرز عمل مدینے والے نبی کو خوش کر رہا ہے؟ کیا ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے نبی نے تو ہمیشہ سادگی، عبادت اور استغفار کی تلقین کی، لیکن بڑے ہی خدارا میرے بہن بھائیوں، دنیا کی چند لمحوں کی خوشی کے لیے ہمیشہ کی خوشی کو بربادی میں نہ بدل دینا، کیونکہ جو ایک رات بھی اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو لے کر گزار لے وہ آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت رات کو 5 عمل ضرور کرنا، کیونکہ یہ 5 عمل تمہاری نسلوں کو سنوار دیں گے، تمہاری تقدیر بدل دیں گے، تمہارے سوئے ہوئے مقدر کو جگا دیں گے، تمہاری غربت کو جڑ سے ختم کر دیں گے، تمہاری دعاؤں کو وہ راستہ دیں گے جو کبھی رد نہیں ہوگا۔ یہ 5 عمل تمہاری زندگی میں وہ خوشحالی لے کر آئیں گے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے خوشحال رکھے گی، وہ روشنی بخشیں گے جو کبھی نہیں بجھے گی، وہ دروازے کھلیں گے جو کبھی بند نہیں ہوں گے، اور وہ برکتیں نازل ہوں گی جو کبھی کم نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، توبہ اور استغفار کرنا۔ توبہ اور استغفار وہ طاقتور ہتھیار ہیں جو مٹی میں دبے نصیبوں کو چمکا دیتے ہیں، جو برے وقت کو اچھے وقت میں بدل دیتے ہیں اور جو مایوسی کو امید میں بدل کر عروج میں بدل دیتے ہیں۔ جب ایک بندہ دل سے توبہ کرتا ہے تو زمین اور آسمان کے فیصلے اس کے حق میں بدلنے لگتے ہیں اور اس کی بند قسمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس پر مشکلات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی میں ایسی برکتیں آتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک گنہگار نوجوان کی توبہ کا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک نوجوان تھا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، نماز سے دور، ذکر سے غافل اور برائیوں میں مگن تھا۔ دنیا کی چمک دمک نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ زندگی بس یہی ہے، جو دل چاہے کرو، جو مزہ دے وہی صحیح ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اللہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کے گناہ لکھے جا رہے ہیں اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سب کچھ بدل جائے گا۔ ایک رات وہ معمول کے مطابق باہر نکلا، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول تھا کہ اچانک ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے اس کے دل کی دنیا بدل دی۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگ رو رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا یہ کل تک تو ہمارے ساتھ ہے، کوئی اور کہہ رہا تھا اب نہ ہنس سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، اور ایک بزرگ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے لوگوں موت برحق ہے، اگر آج یہ گیا ہے تو کل تم لوگوں نے بھی جانا ہے، کل تمہارا بھی وقت آئے گا، جو آج زمین پر چل رہے ہو کل زمین کے نیچے ہوں گے، جو آج اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں کل اسے 4 کندھوں پر اٹھا کے لے جایا جائے گا۔ یہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، نہ دولت ساتھ جاتی ہے، نہ شہرت، نہ طاقت، نہ رشتے۔ آج تم ہنستے ہو کل تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، آج تمہاری آنکھوں میں روشنی ہے کل یہی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، تم جس جسم کو سنوارتے ہو، جس کے پیچھے وقت لگاتے ہو، کل یہی جسم مٹی میں دفن ہو جائے گا اور چند دنوں میں مٹی کا حصہ بن جائے گا۔ آج جو زبان تم دنیا کے مزے لینے کے لیے چلاتے ہو کل یہی زبان بند ہو جائے گی اور تمہارے اعمال بولیں گے۔ سوچو قبر میں اترنے کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا، کون تمہیں بچانے آئے گا؟ ماں باپ، بہن بھائی، دوست، صرف تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ آج توبہ کر لو، کل شاید موقع نہ ملے، کیونکہ جو وقت ایک بار گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ بزرگ کی یہ باتیں سن کر اس نوجوان کے قدم زمین پر
جم گئے، ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آج اسے پہلی بار احساس ہوا یہ دنیا دھوکہ ہے۔ وہ سوچنے لگا اگر آج میں مر گیا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ گنہگار نوجوان بوجھل قدموں سے گھر واپس لوٹا، کمرے میں گیا، آئینہ دیکھا اور خود سے سوال کرنے لگا کہ یہ چہرہ جو آج جوان ہے کل قبر میں مٹی ہو جائے گا، اور قبر کی مٹی میں جا کر میں کون سا منہ دکھاؤں گا۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، دل میں شدید خوف پیدا ہوا اور وہ سجدے میں گر گیا، روتے روتے کہنے لگا یا اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، میں پلٹ آیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ وہ نوجوان روتا رہا، اللہ کی حضور توبہ کرتا رہا۔ اپنی وہی نوجوانی کی نافرمانی جو تھی آج وہ اللہ کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ یہ اللہ کی محبت تھی جس نے اسے گناہوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں ڈال دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہوتی ہے۔ وہ گنہگاروں کو دھتکارتا نہیں بلکہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، ایک ایسا واقعہ جو عقل کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ جب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے جسے دیکھ کر انسان کے گناہ بھی شرمندہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک نوجوان تھا جو 20 سال تک اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا، 20 سال تک گناہ کرتا رہا، 20 سال تک سرکشی میں ڈوبا رہا، 20 سال تک اس نے اپنے رب کو بھلا دیا لیکن رب نے اسے نہیں بھلایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اے موسیٰ جا میرے اس بندے کو میرا پیغام دے، اسے کہہ دے اے نوجوان 20 سال ہو گئے تجھے میری نافرمانی کرتے ہوئے، اب تو بس کر، اب تو تھوڑی شرم کر لے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پاس پہنچے اور اسے اللہ کا پیغام دیا، اور جیسے ہی اس نوجوان نے یہ الفاظ سنے تو اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا، دل کی دنیا ہل کر رہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ چیخنے لگا، وہ کانپنے لگا جیسے کوئی سویا ہوا شخص جھنجھلاہٹ سے اچانک جاگ جائے۔ یہ پیغام سنتے ہی وہ نوجوان وہاں سے جنگل کی طرف نکلا اور بے خودی کے عالم میں چلتا گیا، یہاں تک ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا اور سسک سسک کر اپنے رب کو یاد کرنے لگا اے اللہ میں تو ہمیشہ تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، میں نے تو ہمیشہ تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ مانا، لیکن آج جب میں نے تیرا پیغام سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے شاید تیری رحمت کم ہو گئی ہو اور میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں۔ اے میرے رب اگر واقعی ایسا ہے، اگر تیرے پاس رحم و کرم رہ گیا ہے اور میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، اگر تیرے خزانوں میں مغفرت کم ہو گئی ہے تو میری بدعمالیاں زیادہ ہو گئی ہیں، تو اے اللہ مجھے تباہ کر دے، مجھے ختم کر دے، مجھے مٹا دے۔ اور اگر واقعی تیری رحمت آج بھی وہی ہے، اگر تیرا کرم آج بھی وہی ہے، میرے گناہوں سے زیادہ ہے، اگر آج بھی تو اپنے بندے کو معاف کرنے والا ہے، تو اے میرے رب میں تیری رحمت کے صدقے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، پھر میں تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں، میں تیرے در پر جھک گیا ہوں، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو کون کرے گا، اگر تو نے میری بخشش نہیں کی تو میں کہاں جاؤں گا۔ وہ نوجوان روتا رہا، بلکتا رہا، چیختا رہا، لیکن اس کا اللہ خاموش نہیں تھا۔ وہ اللہ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ جو ایک آنسو بہانے والے کو پوری دنیا کے بخش جانے کے برابر معافی دے دیتا ہے، اس اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا اے موسیٰ جا میرے اس نوجوان کو میرا جواب دے، جا کر اسے کہہ دے اے نوجوان تو مردود نہیں نکلا، تو میرا محبوب نکلا۔ سبحان اللہ، تو وہ نکلا جو میری رحمت پر یقین رکھتا ہے، تو وہ نکلا جو میری رحمت کا سہارا لیتا ہے، تو وہ نکلا جو میری مغفرت کی امید سے آیا ہے۔ جب ایک گنہگار میری رحمت کی دہلیز پر آ جاتا ہے تو میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے خالی ہاتھ لٹاؤں۔ سبحان اللہ، میں اسے دھتکار دوں، میں اسے بخشے بغیر چھوڑ دوں۔ جا میرے نوجوان کو خوشخبری دے کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے میرے رب کی رحمت۔ وہ گناہ ضرور دیکھتا ہے مگر دروازہ بند نہیں کرتا، وہ نافرمانی
مالی جانتا ہے مگر دھتکارتا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا بھٹک چکا ہے، مگر جب بندہ پلٹ کر آتا ہے تو میرا پیارا رب اپنی محبت سے اپنے بندے کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہ اللہ جو کہتا ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوق تیرے خلاف ہو جائے تب بھی اگر میں تجھ سے راضی ہوں تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ وہی اللہ ہے جو انتظار کرتا ہے کب اس کا بندہ اس کی طرف لوٹے، اس کے دروازے پر آ کے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ جیسے ہی کہہ دے تو اللہ اسے گلے لگا لیتا ہے۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا، تو فرما اس بابرکت رات میں پہلا عمل جو کرنا ہے وہ ہے استغفار، دوسرا عمل نفل پڑھنا ہے۔ یہ رات وہ رات ہے جس میں ایک سجدہ تمہاری پوری دنیا اور زندگی بدل سکتا ہے۔ اے رکو، تمہارا نصیب کھل سکتا ہے، ایک آنسو تمہارے سارے گناہ کو دھو سکتا ہے۔ شب برات کی رات نفل پڑھنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مقدر کو خود سنوار رہے ہو۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کر فخر کرتا ہے، جب وہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے میری رحمت کی امید میں جھک رہے ہیں، اس رات جتنا ہو سکے نفل نمازیں پڑھو، کیونکہ یہ وہی عبادت ہے جو تمہارے رزق میں برکت، تمہاری پریشانیوں میں سکون اور تمہاری زندگی میں خوشحالی لے آئے گی۔ سوچو اگر کوئی شخص اندھیرے میں ہو، راستہ نہ مل رہا ہو اور اچانک سے روشنی دکھائی جائے تو وہ کیسا محسوس کرے گا؟ یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو شب بارات میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ گناہوں کے اندھیرے سے نکل آتا ہے، رحمت کے نور میں آ جاتا ہے۔ تیسرا عمل قرآن کی تلاوت کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پر ایسی روشنی ہو جو دنیا اور آخرت میں تمہارے کام آئے تو اس رات قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، جو زندگی کو روشنی بخشتا ہے، جو تمہاری دعاؤں کو راستہ دکھاتا ہے۔ اس رات قرآن کی تلاوت کرنا ایسا ہے جیسے تم اللہ سے خود بات کر رہے ہو، جیسے تم اللہ کی ہدایت کو اپنے دل میں اتار رہے ہو۔ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ پانی کے بنا مچھلی مر جاتی ہے؟ بالکل اسی طرح قرآن بنا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے کلام سے آباد ہو جائے اس پر کبھی غم اور بے سکونی غالب نہیں آتی۔ اسی لیے اس بابرکت رات میں جتنا ممکن ہو قرآن پاک پڑھو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا دے گا۔ چوتھا عمل صدقہ اور خیرات کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے، اور اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں اضافہ ہو، اور اگر تم چاہتے ہو تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں تو اس رات صدقہ دو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے، جو تمہاری بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر تو دیکھو، تمہیں ایسا لگے گا جیسے تم نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر تو دیکھو، تمہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے تم نے اپنی آخرت کے لیے روشنی کا انتظام کر لیا۔ سبحان اللہ، جو مال تم اللہ کے راستے میں دو گے وہ کم نہیں ہوگا بلکہ وہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس دیا جائے گا۔ پانچواں عمل والدین کی خدمت ہے اور ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہارے نصیب کو بدل سکتا ہے، جو تمہاری دعا کو فوراً قبول کروا سکتا ہے۔ شب برات کی رات والدین کے لیے دعا کرنا ایسا ہے جیسے تم جنت کے دروازے پر دستک دے رہے ہو۔ جو والدین کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ جو والدین کو خوش کرتا ہے اللہ اس کے راستے میں ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر درخت کی جڑیں مضبوط ہوں درخت کتنا سرسبز ہو جاتا ہے؟ بالکل اسی طرح اگر والدین کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہوں گی تو تمہاری زندگی سرسبز ہو جائے گی، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ اس رات اپنے ماں باپ کے قریب جاؤ، ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ دعائیں وہ ہتھیار ہیں جو تمہارا مقدر سنوار سکتی ہیں۔ اور اس رات اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے حکم دیا ہے دونوں ایک جگہ بیٹھ کر عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کی عبادت کو ایک جگہ پر بیٹھ کر کرنے کو پسند فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کو آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کے لیے ان کے دلوں میں جگہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس بابرکت رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اگر دوستو آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو فیملی فرینڈ میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔